अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला अब तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरत तौबा की आयत नंबर 34 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्ना बेशक कसीरन बहुत ज़्यादा, मिनल अहबारी आलिमों में से, वरुहबानी और दरवेशों में से, लयअकुलूना अलबत्ता खाते हैं, अमवालन नासी लोगों का माल, बिलबातिली साथ बातिल के यानी नाहक के नाजायज़ तरीके से, वयसुद्दूना और रोकते हैं, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह से। अब इस आयत में अल्लाह ताला मोमिनों से मुखातिब हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हमें हुक्म नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो पहली कौमें गुजर चुकी उनका अहवाल बताया जा रहा है कि ए मोमिनों, उन कौमों को देखो जिन्होंने ये काम किया, तुम ऐसा ना करना। क्या फरमाते हैं? इन्ना कसीरा मिनल अहबारी, कि बहुत आलिमों में से। आलिम कौन थे? यहूदी आलिम। व रुहबानी, और रुहबान कौन थे? यानी जो नसारा के दरवेश थे। उनका क्या शेवा था? ला याकुलूना अम्वालन नासी बिल बातिल, वो लोगों का माल नाहक तरीके से खाते थे। कैसे खाते थे? हमने पीछे सबक में पढ़ा कि वो लोगों को उनकी मर्ज़ी का फतवा दे देते थे और उनके एवज़ क्या लेते थे? कुछ रकम उनसे ले लेते थे, या फिर जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं वो लोगों के लिए उसको हलाल करा देते, और जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हलाल कही हैं उनको हराम कह देते। वो यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह से रोकते, अल्लाह के लिए ऐसी ऐसी बातें कह देते जो अल्लाह ने कही ना होती या उनकी किताब में वो मौजूद ही ना होती, और लोग जो थे वो उन पर ऐसे ईमान लाते जैसे गोया कि उनके रब का फरमान हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोमिनो, इस कौम का जो हाल तुम्हारे सामने बयान किया गया है वो किस लिए है? ताकि तुम इस तरह की रविश ना इख्तियार करो। तो आजकल अगर हम देखें, इस आयत को खुद से रिलेट करें, तो हम ये देखते हैं कि बहुत से आलिम और दरवेश, ये जो पीर बने हुए हैं, झूठे पीर, वो क्या करते हैं? अल्लाह की राह से रोकते हैं, उल्टे कामों में हमें लगा देते हैं। और दूसरी ये बात कि कोई दीन का उनको पता नहीं होता, कोई दीन की बात उनके पास होती नहीं है, और इंसान जो है वो इतना जाहिल है, इतना नासमझ है कि फिर भी उन लोगों के पीछे चलता है। तो अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीना, और जो लोग, यकनिज़ूना जमा करते हैं, ज़हबा सोना, वल फिज़्ज़ता और चांदी, वला युनफ़िक़ूनहा और नहीं खर्च करते इसमें से, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, फ़बश्शिरहुम पस खुशखबरी दीजिए उनको, बिअज़ाबिन अलीम दर्द देने वाले अज़ाब की। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसे लोग जो सोना और चांदी इकट्ठा कर कर के रखते हैं, उनको जमा करके रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, और उसमें से अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। अल्लाह की राह में से खर्च करने से मुराद ज़कात अदा नहीं करते। ज़कात बनती थी, लेकिन इंसान ने क्या किया? इस डर से ज़कात ना दी कि कहीं मेरा माल कम ना हो जाए, कहीं मेरा सोना चांदी कम ना हो जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग सोना चांदी को इकट्ठा करके रखते हैं, उनको खुशखबरी दीजिए किस बात की? बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। अस्तग़फ़िरुल्लाह। यौमा, जिस दिन, युहमा तपाया जाएगा, अलैहा ऊपर इसके, फ़ी नारी जहन्नम जहन्नुम की आग में। क्या तपाया जाएगा? ये जो सोना चांदी इंसान ने इकट्ठा किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिस दिन, किस दिन? क़यामत के रोज़। युहमा तपाया जाएगा, आग, कौन सी आग पर? जहन्नुम की आग पर। जब सोना चांदी तपाया जाएगा तो क्या किया जाएगा? फतुक़वा, पस दागा जाएगा, बिहा साथ इसके, किसके? जो सोना चांदी की तख्तियाँ हैं उनके साथ, जिबाहुहुम उनकी करवटें, जिबाबुहुम उनके माथे, व जुनूबुहुम और उनकी करवटें, व ज़ुहूरुहुम और उनकी पुश्तें। हाज़ा ये, मा कनस्तुम जो जमा किया तुमने, लिअनफुसिकुम अपनी जानों के लिए, फ़ज़ूक़ू पस चखो, मा कुंतुम जो थे तुम, तकनिज़ून जमा करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ क्या होगा? जिन लोगों ने सोना चांदी को इकट्ठा करके रखा होगा, अल्लाह उसी सोना चांदी को लेकर आएंगे और उसको जहन्नुम की आग में तपाएंगे। अल्लाह अकबर। उसको तपा के फिर क्या किया जाएगा? फतुक़वा, पस दाग दिया जाएगा। कभी आपने देखा हो कि आपका अचानक से हाथ
جل جائے لمحے کے لیے، گرم چولہے کو ہاتھ لگ جائے تو ہم کیسے فوراً سے اس کو پیچھے کرتے ہیں، گرم کوئی چیز لگ جائے، امن سے کوئی چیز نکالتے وقت آپ کے ہاتھ کو کچھ گرم لگ جائے، ہمارا ہاتھ جو ہے وہ لمحے بھر کے لیے لگتا ہے، ساتھ ہی ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو اس کا نشان رہ جاتا ہے، اس کی جلن باقی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا سونا چاندی جس کو اللہ جہنم میں تپائے گا، تپا کر پھر کیا کرے گا، تمہارے ماتھوں پر، کروٹوں پر اور پشتوں پر اس کو داغ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی یہ تکلیف ہے، کتنی یہ بڑی اذیت ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا کہ دردناک عذاب ہوگا ان پر۔ آج کا انسان کیا کرتا ہے؟ سونا چاندی کو محفوظ کر کے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس ڈر سے کہ زکوٰۃ دی تو میرا سونا کم ہو جائے گا، میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، جب وہ مال کو پاک کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی شخص اپنے مال میں سے ہاتھ کو روک لے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس مال کو اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی مال ہے جس کو تم اکٹھا کر کے رکھتے تھے، اب چکھو اس چیز کو جس کو تم نے جمع کیا تھا۔ دنیا میں تو سنبھال کے رکھا تھا نا، قیامت میں بھی یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہ تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا۔ لیکن دنیا میں تو تم اسے پا کر بڑے خوش ہوتے تھے، خود کو بڑا اعلیٰ مرتبے والے جانتے تھے، لیکن قیامت کے روز تم اسے جان بھی نہ چھڑا سکو گے اور یہ تمہارے لیے اذیت ناک بن جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ان بے شک عدتہ گنتی، شہور مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اسنا عشرہ 12 ہیں، اسنا 2 کو کہتے ہیں، عشرہ 10 کو، 10 اور 2 12 ہو گئے۔ شہرن مہینے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 مہینے، ٹھیک ہے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں۔ اب یہ اللہ کی کتاب یہ قرآن پاک والی کتاب نہیں ہے، یہ لوح محفوظ ہو سکتی ہے، اللہ کا جو رجسٹرڈ ہے وہ ہو سکتا ہے، اللہ کے پاس جو ریکارڈ ہے اس کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ قرآن کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم 12 مہینے جو ہمارے قمری مہینے یا شمسی مہینے ہم گنتے ہیں، یہ شروع سے ہی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہی درج تھے۔ یوم جس دن خلق السماوات، پیدا کیا آسمان کو، والارض اور زمین کو، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن یہ جو مہینوں کا حساب تھا اللہ تعالیٰ نے اسی دن رکھ دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روز اول یعنی جب یہ زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی تبھی ان مہینوں کا بھی اندراج اللہ کی کتاب میں کر دیا گیا۔ منہا، ان میں سے، اربعاتن 4، حرم، حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حرام مہینے۔ حرام مہینے سے مراد کہ ایسے مہینے جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر لڑائی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ حرام مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کہہ دیا کہ اس میں تم جنگ نہیں کرو گے۔ ذالک، یہ دین القیم، قیم، یہ سیدھا دین ہے، یعنی یہ تمہارے لیے درست دین ہے۔ یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں واضح طور پر کھول کر بیان کر رہا ہے، تاکہ کہیں پر بھی کوئی بات مخفی نہ رہ جائے، کہیں انسان یہ نہ کہہ دے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اس سال یا اس مہینے لڑائی نہیں کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ فلا، پس نہ تظلموا، ظلم کرو، فیہن، بیچ ان میں، کن میں؟ ان مہینوں میں، انفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ۔ اپنی جانوں کے ساتھ کیسا ظلم کیا جا سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں جھگڑا، فساد، لڑائی یا جنگ تم نے نہیں کرنی، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اگر ہم کرتے ہیں تو یہ پھر ہم اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ حج کے مہینوں میں، حج کے کون سے مہینے تھے؟ ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 2 مہینے تھے۔ ان میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر حج کو لازم پکڑ لیا، یعنی جس نے احرام باندھ لیا، پھر وہ نہ رفث کرے، نہ جدال کرے اور نہ فسوق کرے، یعنی نہ ہی وہ میاں بیوی آپس میں مباشرت کریں، نہ ہی وہ کوئی گناہ کا کام کریں اور نہ ہی وہ جھگڑا فساد کرے، یعنی لڑائی جھگڑے والی کسی بھی کام میں وہ
دخل اندازی نہ کرے۔ تو اگر انسان ان حرمت والا مہینوں میں کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے تو وہ خود کی ذات کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ پھر فرمایا گیا وقاتلو، اور لڑو، مشرکین سے، کافتن، گروہ یعنی اکٹھے، کما جیسے، یقاتلونکم لڑتے ہیں تم سے، کافتن اکٹھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حرمت والے مہینے چل رہے ہیں جیسے یہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور بعد میں جب رجب کا مہینہ آتا ہے، اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم ان سے جنگ کر سکتے ہو، اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ جنگ کریں اور تم پر غالب آ جائیں اور تم اس لحاظ سے بیٹھے رہو کہ یہ تو حرمت والے مہینے ہیں، ہم ان پر جنگ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن پہل کرے، اگر مشرک پہل کرے جنگ کرنے میں، تو تم اپنا پورا دفاع کر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کس کے دل میں کیا بات ہے۔ تو اگر انسان کی کوشش یہ نہ ہوئی کہ وہ حرمت مہینوں والوں میں لڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور کون ہے جو جان بوجھ کر خود حرمت والا مہینوں میں جنگ کرنے کا یعنی دعوت دیتا ہے۔ انما، صرف، نسی عربی میں لفظ جو ہے نا اس کا معنی یہ ہے کہ اوقات کو آگے پیچھے کرنا۔ اب اوقات کو آگے پیچھے کیسے کرنا؟ کہ جیسے حرمت والے مہینے تھے ان کو آگے پیچھے کر لینا۔ ہم پہلی آیات سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جیسے مشرک نے اب لڑائی شروع کی، جنگ شروع کی، اور جیسے ہی حرمت والے مہینے آ گئے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے ایسے تھے جو اکٹھے تھے۔ اگر اس سے پہلے جنگ شروع ہوئی تھی اور وہ لڑ کر تھکے نہیں، اور ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ذی القعدہ میں بھی لڑ لیتے ہیں، ذی الحج میں بھی لڑ لیتے ہیں، محرم میں بھی لڑ لیتے ہیں، اور آگے جو مہینے آئیں گے ہم ان کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے اور ان مہینوں کو اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے نسیء کا، یعنی آگے پیچھے کرنا اوقات کو، وقت کو۔ یہ لوگ جو تھے یہ اتنی زیادہ سرکشی میں بڑھ گئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا تھا، کہ ہم نے آیات میں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں 12 مہینوں کا ذکر کیا گیا، 12 مہینے تب سے ہیں جب سے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس میں سے 4 مہینے ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے کر دیے، لیکن جو قریش مکہ تھے وہ سرکشی میں اتنے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم تھا اس کی نافرمانی کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا جو قانون تھا اس میں دخل اندازی کی۔ کیا کیا؟ زیادتی کی، فی الکفری، بیچ کفر میں، یضلوا، گمراہ ہو گئے، بھی، ساتھ اس کے، کس کے؟ یعنی مہینوں کی ادلا بدلی میں، الذین، وہ لوگ، کفرون، جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ، حلال کرتے تھے اس کو، عامن، ایک برس، ویحرمونہ، اور حرام کر دیتے اس کو، عامن، ایک برس۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کہ جس سال وہ جنگ کر رہے ہوتے تو اس سال اس مہینے کو حلال کر دیتے اور اگلے سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے۔ لیواتئو، تاکہ موافق کر دیں، یعنی تاکہ برابر کر دیں، موافقت کر دیں، عدتہ، گنتی کو، ما حرم اللہ، جو حرام کی اللہ نے، فیحلوا، پس حلال کیا، ما حرم اللہ، جو حرام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے وہ کہتے تھے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو مہینے اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیے تھے، ہم نے اس طرح کر کے، یعنی اگر اس سال ہم نے اس مہینے کو حلال کیا ہے تو اگلے سال یا اگلے جو مہینے حلال تھے ہم نے ان کو حرام کر کے اللہ کے قانون کو برقرار رکھا اور جو گنتی تھی اس کو برابر رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ زیادۃ فی الکفر، انہوں نے کفر میں زیادتی کر لی۔ زینا، زینت مزین کیا یا زینت بخشی، لہم، واسطے ان کے، سوء، برے، اعمالہم، ان کے اعمال نے، یعنی ان کے اعمال جو تھے ان کو مزین کر کے بنا کر پیش کر دیا گیا۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، نہیں راہ دکھاتا، قوم الکافرین، کافر قوم کو۔ استغفر اللہ۔ یہ کیسے نافرمان لوگ تھے کہ اپنی ہی مرضی سے اللہ کے قانون میں دخل اندازی کی، اللہ کے قانون کو بدلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسی قوم کو اللہ پھر ہرگز بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
مالکم کیا ہے تمہارے واسطے، اذا جب قیل لکم انفروا کہا جائے تم سے نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثاقلتم بوجھل ہو جاتے ہو تم، الی الارض زمین کی طرف، ارضیتم راضی ہو گئے تم، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، من الآخرت آخرت سے، ارضیتم کیا تم راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے، من الآخرت آخرت پر، فما پس نہیں متاع فائدہ حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، فی الآخرت اوپر آخرت پہ، الا مگر قلیل تھوڑا۔ اب یہاں پہ جو آیات شروع ہونے لگی ہیں یہ وہ آیات ہیں جو غزوہ تبوک کی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا ذکر شروع کیا ہے۔ غزوہ تبوک ایسا غزوہ تھا جو 9 رجب کو شروع ہوا، اور یہ غزوہ ایسا تھا کہ جب مسلمانوں نے فتح مکہ کر لیا تھا اور 1 سال بعد یہ رومیوں کے ساتھ غزوہ کرنا پڑا تھا۔ سب سے پہلا جو غزوہ تھا وہ غزوہ بدر تھا، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ یہ آخری غزوہ تھا غزوہ تبوک، جس میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ یہ غزوہ کیسے ہوا کہ اللہ کے نبی جب حنین کے مقام سے واپس آ رہے تھے تو شام کے سوداگروں نے اللہ کے نبی کو یہ پیغام دیا کہ جو رومی ہیں وہ آپ کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری پر ہیں، وہ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، 30,000 کا لشکر تیار کیا، تمام لوگوں سے کہا کہ جہاد میں چلیں۔ تو ان میں سے 30,000 ایسے تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے پر تیار ہوئے، اور رومی کے خلاف انہوں نے جہاد کرنا تھا۔ جو رومی تھے وہ بہت ہی زیادہ جنگجو تھے، اور وہ ایسے تھے کہ دنیا میں مانے جانے والے تھے۔ اب یہاں پہ جو مسلمان ہیں انہوں نے نئی نئی فتح حاصل کی تھی، مکہ کو فتح کیا تھا، تو ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ عرب کے اندر اندر رہ کر ہی انہوں نے جنگیں پہلے کی تھی، اب انہوں نے روم میں جانا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم خود وہاں پر جائیں گے اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں۔ تو اس آیت میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ غزوہ تبوک کا حکم ہوا تو اس موسم میں بہت ہی زیادہ گرمی تھی، اتنی شدت کی گرمی تھی بہت زیادہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو پھل تھے وہ پک چکے تھے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی تھی۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے عرب سے باہر پہلی دفعہ جنگ کرنی تھی، اور جنگ بھی ایسے ملک کے ساتھ کرنی تھی جو بہت ہی زیادہ جنگوں میں، ہتھیار میں، ہر طرح سے ان سے زیادہ تھے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ مسلمان 30,000 تھے، اور جو رومی جنگجو تھے وہ کافی زیادہ تھے، ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا۔ چوتھی ان کی وجہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کا جو پھل تھے، کھجور تھے، وہ سب تیار کھڑے تھے۔ اب ان کو یہ بھی تھا کہ اگر ہم یہاں پہ چلے جاتے ہیں تو ہماری گرمی بھی اتنی شدت کی تھی کہ جیسے سورج بالکل آسمان پر ہو۔ تو یہ مسلمانوں کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان میں منافقین ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی سے یہ کہہ کر کہ ہمارے پھل تیار ہیں، ہمارے گھر میں بیوی بچے وہ اکیلے ہیں، ہم نہیں آ سکتے، انہوں نے مختلف عذر پیش کیے، تو اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرماتے ہیں ثاقلتم الی الارض، کیا بوجھل ہو گئے تمہارے پاؤں الی الارض زمین کی طرف۔ منافقین کے علاوہ بھی صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نکلنے میں دیری کی، کچھ تو آخر میں لشکر کے ساتھ مل گئے، لیکن کچھ ایسے تھے جو آخر تک کا فیصلہ نہ کر سکے، یعنی کہ ہم جائیں یا نہ جائیں۔ ان کا ذکر آگے قرآن پاک میں آئے گا، وہ ہم انشاءاللہ اپنے سبق کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس آیات میں یہی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ وہ کس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے مسلمانوں تم اللہ کی راہ میں اکٹھے نکلو، جب تمہیں حکم مل جائے تو فوراً سے اللہ کی راہ میں نکلو، اپنے پاؤں کو بوجھل نہ کرو، یعنی تم کوئی بھی عذر نہ پیش کرو، بلکہ ہر دم جہاد کے لیے تیار رہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اراضی تم، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر؟ کیا تمہیں اپنا مال، اپنے باغات اتنے عزیز ہو گئے کہ تم نے آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا؟ فما متاع الحیات الدنیا، پس جو دنیا کا فائدہ ہے وہ آخرت کی نسبت بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی کم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا کا زیادہ بھی کم ہے اور آخرت کا کم بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا جو زیادہ ہے وہ عارضی طور پر ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور آخرت کا کم بھی
اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی جو واقعہ یہاں پہ رہ گیا ہے وہ ہم انشاءاللہ سبق کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ غزوہ تبوک کا واقعہ شروع ہو گیا ہے جو ہم انشاءاللہ سبق کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔